दाऊद की नजर उस फिलिस्ती के कद काठ पे नहीं थी, उसके लिबास पे नहीं थी और उसकी हैबत पे नहीं थी, बल्कि उसकी नजर अपने जिंदा खुदा पे थी। दाऊद ने आखिर 5 पत्थर ही क्यों चुने? आइए आज इस पे गौर करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत गीत है जिसमें ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ जी, और दाऊद ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम दाऊद ने किया जब उसने जाती जूलियत के साथ लड़ाई की। तो फतह याबी की सबसे बड़ी कुंजी दाऊद ने इस वाकया के जरिए हमें ये बताई कि ये मत देखें कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि ये देखें कि आपका खुदा कितना बड़ा है। आपका खुदा हर एक चीज से बड़ा है। और दाऊद इस बात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। लश्कर से एक पहलवान 40 दिन तक निकलकर सुबह शाम आता रहा और बनी इसराइल की फजीहत करता रहा, मजाक उड़ाता रहा, उनका मज़ाका उड़ाता रहा और उनको पुकारता रहा कि तुम में से कोई आए आकर मेरे साथ लड़ाई करे, और अगर उसने मुझे हरा दिया तो हम सब के सब शिकस्त मान जाएंगे और तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, और अगर मैंने उसको मार गिराया तो तुम सब हमारे खादिम हो जाओगे। और यकीन जानिए खुदा का कलाम ये बताता है कि बनी इसराइल कौम भी, फौज भी उससे डरी हुई थी, लेकिन पूरी इस्राएली कौम में से एक नौजवान उससे बिल्कुल ना घबराया, उससे बिल्कुल ना डरा। दाऊद की नजर उस फिलिस्ती के कद काठ पे नहीं थी, उसके लिबास पे नहीं थी और उसकी हैबत पे नहीं थी, बल्कि उसकी नजर अपने जिंदा खुदा माजी के सारे वाकयात से और अपनी जिंदगी के तजुर्बे से जानता था कि खुदा उसके साथ है, खुदा की फेवर उसके साथ। उसको देख के ही साउल ने उससे ये कहा कि तू अभी इस काबिल नहीं है कि तू जंग में उस फिलिस्ती का मुकाबला कर सके। तो दाऊद बड़े ही फख्र के साथ और बड़े ही एतमाद के साथ उसको ये बताता है कि तेरा ये खादिम अपने बाप की चंद भेड़ बकरियां चराता है, उनकी हिफाजत करता है, और जब कभी कोई रीछ या शेर हमला करता और उनमें से किसी बर्रे को उठा के ले जाता तो मैं उसके पीछे जाता और उससे वो छुड़ा के वापस लेकर आता। बात यहाँ पर दाऊद बताता है, और वो ये एक जुमला जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। इस सारे वाक्य को बताते हुए साउल को सारा का सारा जलाल दाऊद खुदा की जात को देता है। किस तरह से? उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। उसको पूरा यकीन था इस बात पे कि जो खुदा मुझे रीछ से और मुझे शेर से बचाता आया है, आज वही खुदा मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। सारी बातों को सुन के साउल ने उसको अपना लिबास दिया, अपनी तलवार उसको दी, और दाऊद ने वो सब कुछ पहनकर चलने की कोशिश की, लेकिन वो चलने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि वो पहले इन चीजों को आजमा नहीं चुका था। सो उसने कहा कि मेरे लिए मुश्किल है ये पहनकर जंग करना, क्योंकि मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल है ये सब कुछ पहन के। एक नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने लिए चुनता है और उस चरवाहे के थैले में जो उसके पास था उसके अंदर डाल लेता है, और उसके पास फलाखन उसके हाथ में था। दाऊद 5 पत्थर ही क्यों चुनता है? फिलिस्ती पहलवान तो एक ही पत्थर से, पहले पत्थर से ही ढेर हो गया। आखिर दाऊद ने 5 पत्थर क्यों उस नाला में से चुने? जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में 5 का अदद खुदा की फेवर को, खुदा की ग्रेस को शो करता है, और यहां पर दाऊद की जिंदगी में हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा की फेवर और खुदा की ग्रेस नजर आती है। उसकी जिंदगी के हर एक वाकया में, उसके बचपन से लेके लड़कपन, लड़कपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, हर एक काम में खुदा की फेवर नजर आती है। उस फिलिस्ती पहलवान ने जब दाऊद को देखा तो एक सुर्खरू नाजुक से चेहरे का एक नौजवान उसके सामने खड़ा था, और वो बिल्कुल भी उससे घबराया नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगा। और मजाक किस तरह से उड़ाने लगा? उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उसने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत। और उस फिलिस्ती पहलवान ने, जाती जूलियत ने, यह कहा कि तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों
اور جنگلی جانوروں کو دوں گا۔ اور یہاں پر پھر داؤد نے ایک دفعہ پھر بڑی خوبصورت بات شیئر کی جو میں آج آپ کے ساتھ بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اور داؤد نے یہ کہا، اس فلسطی سے یہ کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور خوبصورت بات جو داؤد نے اس فلسطی جاتی جولیت سے کی وہ کیا تھا، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ داؤد نے جلدی کی اور اس فلسطی کی طرف کو دوڑنا شروع کیا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں سے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور اسے قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ ایک طرف ساری اسرائیلی فوج اس سے خوف زدہ ہے، اور ایک طرف داؤد جو ایک نوجوان ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ جنگی لباس کیسے پہننا ہے، اس کو پہن کے چلنا کیسے ہے، وہ صرف زندہ خدا کے نام سے اس شخص کو ہرا کے واپس آ گیا، اسی کے اوپر چڑھ کے اسی کی میان سے تلوار کھینچی اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ۔ اتنی بڑی وکٹری زندہ خدا نے اپنے نام کے وسیلہ سے، اپنی فیور سے، اپنی گریس سے داؤد کے حصہ میں ڈالی۔ کیوں؟ کیونکہ داؤد اس پر توکل کرتا تھا، اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا بھروسہ اپنے ان پتھروں پہ بھی نہیں تھا جو وہ چن کے لے کے گیا تھا، وہ اس نے چنے ضرور تھے لیکن بھروسہ خدا کی ذات پر ہی تھا۔ کیونکہ جب فلسطین نے اس کو دیکھا اور اس سے یہ کہا کہ تو ایک لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے، تو اس نے وہاں ذکر نہیں کیا کہ نہیں میں 5 پتھر لے کے آیا ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں زندہ خدا کے نام سے جس کی فوجوں کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے سامنے آتا ہوں۔ داؤد کا بھروسہ نہ اپنی ذات پہ تھا، نہ اپنے پتھروں پہ تھا، نہ کسی اور چیز پہ تھا، اس کا بھروسہ صرف اور صرف خدا کی ذات پہ تھا۔ جو کوئی اپنی زندگی سے، اپنی جنگ سے، اپنی اسپرچول وارفیئر سے جلال خدا کے نام کو دے گا، اپنی زندگی سے جلال خدا کے نام کو دے گا، اپنی خدمت سے جلال خدا کے نام کو دے گا، خدا بھی اس کو فتح، کامیابی داؤد کی طرح سے ہی عطا کرے گا، اپنا نام اور اونچا کرنے خدا کی فیور ہم میں سے ہر ایک کے لیے مہیا ہے۔ جیسے خدا کی فیور داؤد کی زندگی میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آج بھی خدا کی فیور، خدا کی گریس آج بھی ہمارے لیے مہیا ہے، ہمارے لیے فراہم ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہماری منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا کہ میں اسی غرض سے منادی کرنے والا اور رسول اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ اسی طرح عورتیں حیا دار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں،
نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی، بشرطے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں۔ پہلا سیموئیل اس کا 17 باب۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کے زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساق پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزہ کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراطی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا۔ 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ ساؤل کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بوڑھا اور عمر رسیدہ تھا، اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا ابیناداب اور تیسرا سما۔ اور داؤد سب سے چھوٹا تھا، اور تینوں بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے، اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا، اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔ اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے 1 ایفا اور یہ 10 اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جد لشکر گاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا، اور دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے، اور ان کی کچھ نشانی لے آ۔ اور ساؤل اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے، اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا۔ اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف آرائی کی، اور داؤد اپنا سامان اسباب کے نگہبان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دوڑ گیا اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و عافیت پوچھی، اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا، اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کہیں، اور داؤد نے ان کو سنا۔ اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے۔ تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے، تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو؟ یقیناً یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے، سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا، اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا، اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا۔ اور داؤد نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے؟
اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے سب سے بڑے بھائی الیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا، اور الیاب کا غصہ داؤد پر بھڑکا اور وہ کہنے لگا تو یہاں کیوں آیا ہے، اور وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تو نے جنگل میں کس کے پاس چھوڑی؟ میں تیرے گھمنڈ اور تیرے دل کی شرارت سے واقف ہوں، تو لڑائی دیکھنے آیا ہے۔ داؤد نے کہا میں نے اب کیا کیا؟ کیا بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا، اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا۔ اور جب وہ باتیں جو داؤد نے کہیں سننے میں آئیں تو انہوں نے ساؤل کے آگے ان کا چرچا کیا، اور اس نے اسے بلا بھیجا۔ اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے۔ تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مار کر دیتا تھا۔ تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے۔ پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساؤل نے داؤد سے کہا جا خداوند تیرے ساتھ رہے۔ تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا اور اس کے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا، کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ رو اور نازک چہرہ کا تھا۔ سو فلسطی نے داؤد سے کہا کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ اور اس فلسطی نے داؤد سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے، اور اسرائیل اور یہودا کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطیوں کو گئی اور اکرون کے پھاٹکوں تک رگیدا، اور فلسطیوں میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شاریم کے راستات اور اکرون تک گرتے گئے۔ تب بنی اسرائیل فلسطیوں کے تعقب سے الٹے پھرے اور ان کے خیموں کو لوٹا، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا
اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنے ڈیرے میں رکھ دیا۔ جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابنیر سے پوچھا، ابنیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے؟ ابنیر نے کہا، اے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں جانتا۔ تب بادشاہ نے کہا، تو تحقیق کر کے یہ نوجوان کس کا بیٹا ہے۔ اور جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے پھرا تو ابنیر اسے لے کر ساؤل کے پاس لایا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ تب ساؤل نے اس سے کہا، اے جوان تو کس کا بیٹا ہے؟ داؤد نے جواب دیا، میں تیرے خادم بیت لحمی یسی کا بیٹا۔ سموئیل 18 باب۔ جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یوناتن کا دل داؤد کے دل سے ایسا مل گیا کہ یوناتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا، اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا۔ اور یوناتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ وہ قبا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا۔ اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور عقل مندی سے کام کرتا تھا۔ اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا، اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کے ملازموں کی نظر میں اچھی تھی۔ جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے، اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا، انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے۔ سو اس دن سے آگے کو ساؤل داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا، اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا۔ اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا۔ تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس کو دیوار کے ساتھ چھید دوں گا، اور داؤد اس کے سامنے سے 2 بار ہٹ گیا۔ سو ساؤل داؤد سے ڈرا کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا۔ اس لیے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر کے اسے 1000 جوانوں کا سردار بنا دیا، اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا، اور داؤد اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اسے خوف کھانے لگا، پر تمام اسرائیل اور یہودا کے لوگ داؤد کو پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا۔ تب ساؤل نے داؤد سے کہا کہ دیکھ، میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیاہ دوں گا، تو فقط میرے لیے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ، کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر چلے۔ داؤد نے ساؤل سے کہا، میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا، اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں؟ پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب داؤد سے بیاہے جائے تو وہ محلاتی ادرییل سے بیاہ دی۔ اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کو چاہتی تھی، سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا۔ تب ساؤل نے کہا، میں اسی کو اسے دوں گا تاکہ یہ اس کے لیے پھندا ہو اور فلسطینیوں کا ہاتھ اس پر پڑے۔ سو ساؤل نے داؤد سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو آج کے دن میرا داماد ہو جائے گا۔ اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ داؤد سے چپکے چپکے باتیں کرو اور کہو کہ دیکھو بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں، سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا۔ چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں داؤد کے کان تک پہنچائیں۔ داؤد نے کہا، کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے، جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ بکت نہیں؟ سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ داؤد یوں کہتا ہے، تم داؤد سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا، وہ فقط فلسطینیوں کی 100 کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے۔ ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ داؤد کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے۔ جب اس کے خادموں نے یہ باتیں داؤد سے کہیں تو داؤد بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا۔ اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤد اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور 200 فلسطی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی کھلڑیاں لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔ اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے، اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی۔ اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا، اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا۔
پھر فلسطینیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت داؤد نے زیادہ دانائی کا کام کیا، اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔